अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज देख लेते हैं कि हम कौन सी आयत पढ़ेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे ख्याल में हम लोगों ने 225 तक सूरह बकरा की 225 आयत तक पढ़ा था। आगे से हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे तलाक और इस तरह के कुछ कवानीन हैं, तो मैं इनकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी कि सिर्फ मैं आपको तर्जुमा बताऊँगी। और क्योंकि ये बड़े नाजुक जो है कवानीन होते हैं, जब अहकाम जो होते हैं किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए, तलाक के लिए, और तो इसकी तशरीह आप खुद देख सकते हैं। लिल्लज़ीना, इन लोगों के लिए, युलूना जो कसम खा लेते हैं, मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, तरब्बसु इंतज़ार करना है, अरबाती 4 अशहुरिन महीने, फ़इन फिर अगर फ़ाऊ वो रुजू करें, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम मेहरबान है। इन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के लिए कसम खा लेते हैं, उन्होंने इंतज़ार करना है 4 महीने, फिर अगर वो रुजू करें तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो है उनमें बिगाड़ आता रहता है, ज़्यादातर शैतान मुलव्विस होता है। और अगर वो गुस्से में मर्द बीवी के पास जाने से कसम खा लेता है, तो कुरान क्या कह रहा है कि 4 महीने अगर उसने तलाक देने का इरादा कर लिया है और दी नहीं है, तो 4 महीने इंतज़ार करे। अगर वो इस दौरान अपनी गलती औरत तस्लीम कर ले या दोनों बाहमी रजामंदी से कुछ कर लें, तो उस सूरत में अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। व इन, और अगर अज़मु वो अज़म करें अब तलाक का, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह समीअन सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला है। अल्लाह हलाल चीज़ों में से अल्लाह को सबसे जो नापसंदीदा चीज़ है वो तलाक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो इरादा करें तलाक का, तो बेशक अल्लाह ताला जो है सुनने वाला है और जानने वाला है। यानी अगर वो वाकई तलाक देना चाहते हैं और वो हक सच पर हैं, तो मेरा रब जो है सुनने वाला और जानने वाला है। वल मुतल्लकातु, और वो औरतें जो तलाक याफ्ता हैं, या तरब्बसना इंतज़ार करें वो, बेअनफुसिहिन्ना साथ अपने नफ्सों के, सलासत 3 कुरूइन हैज़, और वो औरतें जो तलाक याफ्ता हैं इंतज़ार करें वो साथ अपने नफ्सों के 3 हैज़, यानी कि 3 महीने वो जो है औरतें इंतज़ार करें 3 हैज़ तक, कि जो है कहीं कोई नस्ल वाला सिलसिला तो नहीं है। यानी उनको एक हुक्म दिया गया है कि वो 3 महीने जो है तलाक के बाद इंतज़ार करें, आगे कोई भी कदम उठाने तक। वला, और नहीं, युहिल्लु हलाल लहुन, इनके लिए अन के यक तुम ना कि वो छुपाएं, माँ जो खलक अल्लाह पैदा किया अल्लाह ने, फिर फी अरहामिहिन्ना इनके रहमों में, इन अगर कुन वो हैं युमिन ईमान रखती, बिल्लाह है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर। और उनके लिए हलाल नहीं है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उनके अरहाम में पैदा किया है वो इसको छुपाएं, अगर वो हैं ईमान रखती अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। और औरतों जैसे कुछ ख़वातीन दूसरी शादी करना चाहती हैं, तो वो औलाद को, अल्लाह माफ़ करे, 1000 तरीके होते हैं इंसान को छुपाने के, और क्या न क्या ख़वातीन भी कर लेती हैं। तो इस सूरत में ख़वातीन के लिए हुक्म दिया गया है कि अगर आप को अल्लाह साहिब औलाद बनाना चाहता है, तो आप बिल्कुल इस बात को ये कुदरती और फितरी अमर है, और आप इस बात को छुपाएं ना। अगर आपको अल्लाह पर यकीन है और यौम आखिरत पर यकीन है, तो इन चीज़ों को जो भी बात है उसको वाज़े तौर पर बयान करें। और जाहिर है जब इस तरह की कोई बात छुपाई जाती है तो कितने बिगाड़ पैदा होते हैं।
اور جو آگے زندگی کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جا رہی ہو، فریب پر رکھی جا رہی ہو، ایسی زندگی کا کیا جس کی بنیاد ہی کمزور ہو۔ وَبُعُولَاتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں، وہ چاہتے ہوں اصلاح کو۔ اور جیسا کہ خامند اولاد بیوی اور میاں دونوں کی کمزوری ہوتی ہے اور ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو جو ہے ان کے شوہر حق رکھتے ہیں کہ وہ اگر ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ ان کو واپس لوٹانا چاہیں تو وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ ارادہ کریں اصلاح کو، یعنی کہ وہ سوچیں کہ وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو لوٹا لیں جو انہوں نے ارادہ کیا ہے فاسد، اس کو توڑ دیں اور آگے کے لیے بہتری سوچیں۔ وَلَہُنَّ اور ان کے لیے، مثل الذی مانند اس کے ہے، علیہن اوپر ان کے ہے، بالمعروف ساتھ معروف طریقے کے، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجہ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی زبردست ہستی کا مالک ہے۔ اس نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ اوپر دیا ہے، اور وہ ان کا اس معاملے میں وہ جو بھی ارادہ کریں پوری نیک نیتی اور سچائی سے تو وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ الطلاق طلاق مرتانی دو مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے۔ الطلاق دو مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے، یعنی اگر آپ نے غصے کی حالت میں 2 دفعہ طلاق منہ سے طلاق کا لفظ نکال چکے ہیں تو اسے آپ واپس لے سکتے ہیں، آپ کے پاس موقع ہے، آپ نے تیسری نہیں دی، یعنی کہ آپ واپسی کے لیے آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اچھے طریقے سے آپ اس طلاق کو ختم کر سکتے ہیں۔ او تسریح یا رخصت کرنا ہے، بے احسان ساتھ احسان کے، یا پھر ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کا واقعی آپ کا نباہ کی کوئی صورت نہیں تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اچھے طریقے سے، یعنی ضروری نہیں ظلم زیادتی کر کے چھوڑا جائے، بے عزتی کر کے، ذلالت کر کے چھوڑا جائے، آپ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احسان کے ساتھ ان کو رخصت کرو، اور وہ نہیں ولا اور نہیں یحل حلال لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس میں سے، جو آتیتموہن دے دیا تم نے ان کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یہ کہ، یخافا وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نہ، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، اور نہیں حلال اور جائز تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دے دیا تم نے ان کو، یعنی کہ جو حق مہر ادا کر دیتا ہے خامند، اس پہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کچھ اس سے مانگے یا لے لے کچھ بھی، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور احکام کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی معاملہ آپ کر سکتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر خفتم اندیشہ ہو تمہیں کہ نہ اللہ کے نہ حدود یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فلا تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما اس چیز میں، جو وہ فی مفتدت جو وہ عورت فدیہ دے دے، بہی ساتھ اس کے، یعنی ہر کام کو اگر اس میں کوئی غلطی اور کی گنجائش نکل آتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو اسلام نے اس صورت میں بھی ایک طریقہ رکھا ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تل کا یہ حدود اللہ ہے، حدود ہیں اللہ کے، فلا تو نہ تعتدوها تم تجاوز کرنا ان سے، ومن یتعدی اور جو تجاوز کرے گا، ومن یتعدی جو تجاوز کرے گا، حدود اللہ ہے اللہ کی حدود سے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے یہ حدود ہیں اللہ کی، اگر تم
تم ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو تجاوز کرے گا ان سے اللہ کی حدود سے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لے کر واضح طور پر احکام بیان کیے ہیں۔ بہت کھلا ڈلا ہے یہ قرآن پاک اور بہت روشن ہے یہ کتاب، اس میں کسی چیز کے اندر ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حدود واضح طور پر بیان کر دی ہیں، زندگی کے ہر معاملے کو لے کر، طلاق کو بھی لے کر، رجوع کرنے کو بھی لے کر، اور جو ہے ہر چیز کی میری حدود ہیں، اور جو لوگ ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں فاولائکا، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ استغفر اللہ۔ دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود سے بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں اور جو ہے اپنے گناہ ان کا سامنے ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی وہ چشم پوشی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی راہ تھا، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے اللہ کے احکام کو سراسر جو ہے نظر انداز کر کے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس معاشرے میں کام کیے جا رہے ہیں، جو بہت ظلم کے دائرے میں آتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور خرابیاں جو ہے بڑھتی جاتی ہیں۔ فَإِن پھر اگر طلقها وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو، فلا تو نہیں تحل وہ حلال ہو سکتی لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن شوہر سے غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن پھر اگر طلقها وہ طلاق دے دے اس کو، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یترجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان اگر ظنّا وہ دونوں سمجھے، ان کے یقیما کہ وہ دونوں قائم کر لیں گے، حدود اللہ کی حدود کو۔ پھر اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اگر وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو تو نہیں وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے شوہر سے اس کے علاوہ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ دونوں قائم کر لیں گے اللہ کی حدود کو۔ یعنی اگر ایک دفعہ طلاق ہو جاتی ہے عورت کو تو اس پر حلال نہیں ہے کہ وہ ایک اور مرد سے شادی کرے، اور پھر جو ہے اگر وہ مرد اسے طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، اور اگر یہی ایک صورت ہے، اور اگر ان لوگوں کو لگے ان دونوں کو لگے کہ اس شادی کو وہ چلا سکتے ہیں، یا پھر جو ٹوٹ گئی ہے وہ کفارہ بھی ہو گیا ہے تو وہ اس شادی کو چلا سکتے ہیں، تو صرف ایک صورت ہے کہ عورت دوبارہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور وہ بندہ اگر اسے طلاق دے تو پھر جو ہے یہ شادی ہو سکتی ہے جو ٹوٹ گئی تھی۔ تو دوستو، اس چیز کو بھی معاشرے میں مذاق بنا ہوا ہے اس کا بھی، اور اس سے کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے۔ وَإِذْ اور جب تلک تم کہاں سے حدود، وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ کے، يُبَيِّنُهَا وہ بیان کرتا ہے ان کو ان لوگوں کے لیے، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے جو يَعْلَمُونَ علم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی اللہ نے طلاق کا بھی بتا دیا، رجوع کا بھی بتا دیا، طلاق ہونے کی صورت میں، 2 طلاقوں کی صورت میں، 3 طلاقوں کی صورت میں بھی اپنے احکام بتا دیے، اپنی حدود بتا دی، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے دین پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے رہنمائی چاہتے ہیں، اور اس کے چلنا چاہتے ہیں اس کے راستے پر۔ یہ ان لوگوں کے، ان عقل مند لوگوں کے لیے ہیں۔ دوستو 230 ہو گئی ہے سورہ بقرہ کی، اور میرے خیال میں کہ یہ احکام میں تو آپ ان کی تشریح ضرور جو ہے کنسلٹ کریں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آتی جائے، اور جو نہیں سمجھ آتی وہ کسی بھی اپنی بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے، یا پھر مرد حضرات ہیں ان سے آپ سمجھ سکتی ہیں،
اس چیز کو، کیونکہ صرف 5 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں تو یہ آسان بھی ہے کہ آپ ان 5 آیتوں کی تشریح کی ڈیپتھ میں جائیں، تو اس طرح بہت سی چیزیں آپ پہ واضح ہوں گی، اور کچھ جو ہم آباء و اجداد سے فالو کرتے آ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو، تو ان کی حقیقت جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز اپنی روٹس کے ساتھ آپ کے علم میں ہو، یہی ایک سچا علم ہوتا ہے جو اپنی روٹس کے ساتھ جس کو آپ جانتے ہوں۔ تو آج 230 جو ہے آیت پر سورہ بقرہ کی پر اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔